खुदावंद का पाक कलाम जो यशायाह बिन आमोस की किताब के 53वें बाब की तीसरी आयत में लिखा गया वो आपके सामने एक मरतबा फिर पढ़ा। यशायाह बिन आमोस की किताब 53वां बाब और तीसरी आयत में यूँ लिखा है, वो आदमियों में हकीर मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर हो। आमीन। आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं, दुआ मांगें। खुदावंद खुदा मसीह यीशु में हमारे रहीम बाग, हम यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने हाजिर हैं और मिन्नत करते हैं कि तू रूहुल कुद्स की रहनुमाई अता कर। तेरा अपना खादिम तेरे हजूर हाजिर है खुदावंद, जो इस बात का इकरार करता है कि मेरा इल्म और अक्ल दोनों नाक़िस हैं। तू अपनी हिकमत और दानाई बख्श दे, पाक रूह की मामूरी अता कर ताकि तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचे, सुनने वालों को बरकत दे। और हम सारे खुदावंद जब तेरे कलाम को सुने, हमारे कानों में जब तेरी आवाज़ पहुँचे तो हमारे दिल में भी उतरे और हम उसे अपने दिलों पर नक्श करें ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करें। रहीम बाप, तेरी मिन्नत करते हैं कि ये तौफीक अता कर कि हम ना महज तेरे पाक कलाम के सुनाने वाले या सुनने वाले, बल्कि इस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगियाँ इसके मुताबिक ढालें। तू अपने फजल से नवाज, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद, इस वादे के लिए कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। तो हमारा ईमान है कि तू अपने लोगों के दरमियान मौजूद है और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग इकट्ठे हैं तेरी इबादत और परस्तिश के लिए अपने तमाम खात्मों को बरकत दे, अपने लोगों को बरकत दे, उनकी हिफाजत कर, गिरजाघरों की हिफाजत कर। जहाँ कहीं जो भी कलाम का बीज बोया जाए वो फलदार हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ तीसरी आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी, इसका आखिरी हिस्सा आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें लिखा है, हमने उसकी कुछ कदर न जानी। जब हम ज़बूर की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ ज़बूर नंबर 103 में पहली 2 आयात में हमें फरमाया गया, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक दे और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। इन आयात में खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए खा जिस्मानी ज़रूरतों की शुक्रगुजारी हो या रूहानी। आज मेरा जो मौजू है वो रूहानी है। इस आयत का पहला कि हम खुदावंद की किसी नेमत को फरामोश न करें। और खुदावंद यीशु मसीह कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदा की तरफ से
ایک ایسی بخشش ہے ہمارے لیے جو بیان سے باہر ہے۔ کوئی انسانی زبان اور کوئی انسان اس بخشش کے لیے پورے طور سے خداوند کی شکر گزاری نہیں کر سکتا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمیں یہ فرمایا گیا کہ ہم اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کریں۔ شاید آپ کو گھر مل گیا ہو، گاڑی مل گئی ہو، اولاد مل گئی ہو، خواہ وہ بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں، آپ کی ملازمت اچھی ہو، تو آپ ان نعمتوں کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کی صورت میں جو بخشش ہمیں خدا باپ کی طرف سے ملی، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اس کی کتنی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ کیونکہ کلام مقدس ہمارے لیے ایک چیلنج ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اور کہہ یہ رہا ہے کہ ہم نے اس کی کچھ قدر نہیں کی۔ یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ جب ہم خدا کا پاک کلام سنیں تو ہم اپنے اپنے دلوں میں سوچیں کہ کیا میں نے اس کی کوئی قدر جانی ہے؟ اب کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو پادری ہیں، ہم کلام سناتے ہیں اور کیا قدر دان ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایلڈر کے طور پر خدمت کر رہے ہیں، ڈیکن کے طور پر خدمت کر رہے ہیں، تو یہ اس کی قدر ہی ہم کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں کہ اس کا کلام دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے کہ جی ہم تو باقاعدگی سے چٹ جاتے ہیں، چندے دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دائیں کی دیتے ہیں، یہ اس کی قدر ہی کے لیے تو ہے۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، جیسا جب مسیح خداوند اس دنیا میں تھا تو اسے کہا گیا کہ دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر آئے۔ آپ کو پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ کہ میری ماں اور میرے بھائی وہ ہیں جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ نہ وہاں چندوں کا ذکر، نہ دعا کا ذکر۔ جب آپ خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں ویسے ہی آ جائیں گی، اور اگر خدا کے کلام پر عمل ہماری زندگی میں نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں خدا کے نزدیک کسی حیثیت کی حامل نہیں۔ اس لیے داؤد کہہ رہا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک کہے۔ کتنی دفعہ ہم نے یسوع مسیح کے لیے خدا باپ کو مبارک کہا، اس کی شکر گزاری کی۔ کوئی نعمت بھی اس کی جو ہے، اور آج ہمارے لیے سب سے بڑی اس کی بخشش جو ہے خداوند یسوع مسیح۔ اگر انسان صحت مند ہو، تندرست ہو، اس کے ساتھ بات سارا کچھ ہو، جیسا کلام میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے بہت فصل ہوئی تو اس کے خزانے بھر گئے، اس نے کہا کہ اے میری جان کھا پی اور عیش کر، تیرے پاس بہت سالوں کے لیے کافی ہے۔ تو جواب کیا تھا؟ کہ نادان، اگر آج ہی رات تیری جان لے لی جائے تو یہ سارا کچھ کس کا؟ ہمارے پاس سب کچھ ہو، صحت، تندرستی، روپیہ، پیسہ، عزت، شہرت، گھر، گاڑیاں، کاروبار، اچھی ملازمت، لیکن اگر یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اپنی جان ہی کا نقصان اٹھائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے خدا کی جو بخشش یسوع مسیح کی صورت میں ہمیں ملی، ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔
کہ ہم اس کی قدر کریں۔ ہمارے ساتھ کوئی انسان عزیز رشتہ دار کسی قسم کی چھوٹی موٹی نیکی کر دے تو ہم اس کا احسان عمر بھر نہیں بھولتے کہ جی فلاں شخص میرے مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا۔ کبھی آپ نے اس زاویے سے نہیں سوچا، اس نظر سے نہیں سوچا کہ جب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، جانوروں کا خون، بروں، مینڈوں اور بیلوں کا خون ہمیں نہیں بچا سکتا، ہمارے ہدیے ہمیں نہیں بچا سکتے تھے، ہمارے روزے دعائیں ہمیں نہیں بچا سکتی تھیں، تو خدا نے آسمان سے اپنے بیٹے کو بھیجا جب ہم گنہگار ہی تھے تاکہ ہماری خاطر قربان ہو اور ہم بچ جائیں۔ ورنہ اگر اس کا بیٹا اس دنیا میں نہیں آتا، دکھ نہیں اٹھاتا، مصلوب نہیں ہوتا، تو ہمارے پاس بچنے کا یا نجات کا طریقہ کیا تھا؟ اس سے بڑی بخشش اور اس سے بڑا فضل کیا ہو سکتا ہے کہ ایک گنہگار کے لیے خدا اپنا بیٹا بخش۔ چلیے ایک اور یہاں بات بتا دوں، بہت سے لوگ ہیں جنہیں بڑی خوشی ہوتی ہے یہ کہہ کر کہ جی بائبل مقدس بدل گئی۔ آج جب ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کچھ پرانے عہد نامے میں کہا گیا تھا، کیا وہ نئے عہد نامے میں نہیں کہا گیا؟ تو بائبل مقدس کا بدلنا کدھر گیا؟ میں نے گزارش کی، آج ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ کلام مقدس یہ بتاتا 4 آیت میں، تو بھی ذرا اندازہ کیجئے اپنا اور اس کی محبت کا، اپنے کردار اور خداوند کی محبت کا۔ ہم نے اس کی کچھ قدر نہیں جانی، تو بھی کلام کہتا ہے تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی۔ اس بات کو نئے عہد نامہ میں جب ہم متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 11واں باب اور 28ویں آیت دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں۔ ہماری سب مشقتیں اس نے اپنے اوپر اٹھا لی تاکہ ہمیں آرام مل سکے، کیونکہ ہم تو اپنی مشقتیں اٹھا نہیں سکتے۔ یہ روحانی بات ہے۔ کلام مقدس میں والدین اور اولاد کتنا قریبی رشتہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے انہیں کیا کہا گیا کہ دونوں ایک تن ہے، ایک جسم ہے۔ جب بیوی بیمار ہوتی ہے، شوہر بیمار ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو یہی کہتے ہیں بھائی میں تیرا درد مٹا تو نہیں سکتا پر چارہ ہی ہے نا جنہ بھی کرنا۔ اسی طرح والدین اور بچے بھی یہی کہتے ہیں، رشتہ دار بھی ایک دوسرے کو یہی کہتے ہیں۔ جو غم کسی کا ہوتا ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن کیا بخشش ہے، کیا مہربانی ہے، کیا خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے غموں کو بھی برداشت کر لیا۔ آپ تو ایک جسم ہوتے ہوئے بھی نہیں نا برداشت کر سکتے یا بانٹ سکتے اس بخشش کا۔ اندازہ تو ذرا کیجئے کہ اس نے ہمارے غموں کو بھی برداشت کیا۔ بات کو نئے نامے میں عبرانیوں کے خط کے 9ویں باب کی 28ویں آیت میں اس طرح سے خدا کا کلام بتاتا ہے۔ عبرانیوں کا خط 9واں باب 28ویں آیت، اسی طرح مسیح بھی
ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دے۔ کیا برکت ہے، کیا فضل ہے خدا کا کہ ہمارے غموں تک کو اس نے خود برداشت کر لی۔ ہم اس کی قدر جانیں یا نہ جانیں، کلام مقدس یہ کہتا ہے، یوشع کی کتاب میں 53واں باب جو پڑھا، وہ ہماری خطاؤں کے سبب گھائل کیا گیا۔ گھائل کس کو کہتے ہیں؟ زخمی، دکھ اٹھانا، مارا جانا۔ گھائل ہو کے انسان مارا جاتا ہے بالآخر۔ کلام مقدس کہہ رہا ہے کہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا۔ کبھی اس کی صلیب پر، اس کے دکھوں پر، اس کے بدن پر نظر کرو تو پھر پتہ چلے کہ ہمیں اس کی قدر جاننا چاہیے یا نہیں، یا ہم اس کی کیا قدر جان رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں کلام مقدس یہ بتاتا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ گھائل کیا اسے زخمی کیا، ہر طرح کا دکھ اسے دیا۔ کس بات کے لیے؟ اس کا اپنا کیا گناہ؟ وہ تو سب دوست دشمن میں کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ کسی کی جرت ہوئی؟ تو پھر بھی ہماری خطاؤں کے سبب سے اس کو گھائل کیا جائے۔ یوشع کی معرفت یہ بھی بتایا گیا کہ ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا۔ گھائل کرنا اپنی جگہ ہے اور کچلا جانا اپنی جگہ۔ مجھ نکمے کی، گنہگار کی خاطر، آپ کی خاطر، میرے گناہوں کی خاطر، میری بدکاری کی خاطر میرا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کچلا گیا۔ اور اسی بات کو پولس رسول غلطیوں کے خط کے دوسرے باب کی 20ویں آیت میں اس طرح سے بتاتا ہے۔ غلطیوں کا خط دوسرا باب اور 20ویں آیت لکھا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ دکھ اٹھانا ایک چیز ہے اور کچلا جانا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ اس گھنونے نکمے کی خاطر، آپ لوگوں کی خاطر۔ پھر کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ اس پر سیاست ہوئی۔ اب سیاست کیا ہوئی؟ دو ڈاکو پکڑے ہوئے ہیں جو مجرم ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ ڈاکو ہیں، مجرم ہیں، گنہگار، اور ایک کے بارے سب کو پتہ ہے کہ یہ وہ ہے جس نے ہمارے مردوں کو زندہ کیا، جس نے ہمارے بھوکوں کو روٹیاں دی، جس نے ہمارے بیماروں کو درست کیا، جس نے ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کیا، ہر طرح کی بیماریوں سے شفا بخشی۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تم کس کو چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں،
تو یہ سیاست نہیں تھی کہ یسوع مسیح کی خاطر ایک ڈاکو کو چھوڑ دیا جائے؟ اسی لیے یوشع نے کیا کہا کہ اس پر سیاست ہوئی، برابا کو چھوڑ دیا گیا اور دنیا کے نجات دہندہ کو مصلوب کر دیا۔ اس سے بڑی سازش، اس سے بڑی سیاست کیا ہوگی؟ اور اعمال کی کتاب کے 30 باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں بیان کرتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 30 باب 14ویں اور 15ویں آیت میں خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا۔ ڈاکو کا اقرار کر رہے ہو، یہ سیاست ہے۔ ڈاکو کی عزت کر رہے ہو، اسے بچا رہے ہو، اور آسمان کو چھوڑ کر، اپنا جلال چھوڑ کر، اپنی قدرت اور اختیار چھوڑ کر اپنے آپ کو خالی کرنے والے کو کہتے ہو کہ اس کو مصلوب کر دو۔ لکھا ہے، تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے۔ یہ سیاست تھی۔ مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا، جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا، اس کے ہم گواہ۔ ایک ڈاکو کے لیے بریت مانگتے ہو، اس کی رہائی مانگتے ہو، اور راست باز کا انکار کرتے ہو، خونی کو چھڑاتے ہو اور زندگی کے مالک کو قتل کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ تھی دنیا کی سیاست، جسے یوشع نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ذرا اس کی قدر کرنے کے لیے دیکھو خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے بھی جب آگے بڑھتے ہیں تو کلام کہتا ہے، یوشع کی کتاب کا 53واں باب، ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد، ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں غور کیا، جب آپ پر بیجا الزام لگایا جائے، آپ کے خلاف بیجا بات کہی جائے، تو آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے؟ اور جو گنہگار نہیں ہے، جو گناہ سے واقف نہیں ہے، گناہ سے پاک ہے، بے عیب برہ ہے، جب ساری دنیا کا گناہ اس پر لاد دیا جائے تو وہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہے، اور پھر آج ہم ہیں، پھر بھی اس کی قدر نہیں مانتے۔ ہماری خاطر ہی تو اس پر ہماری بد کرداری، آپ کیا سوچتے کہ آپ کی بد کرداری نہیں لا دی گئی، میری نہیں لا دی گئی؟ ہم سب کی بد کرداری جو اس وقت موجود تھے، جو پہلے موجود تھے، جو آج تک ہیں، اور جو اس کی دوبارہ آمد تک اس دنیا میں لوگ آئیں گے، ان سب کی بد کرداری اس پر لاد دی گئی۔ کیا کمال ہے دنیا! ان مصلوب کرنے والوں کو برا بلا کہتی ہے، ہم انہیں برا کہتے ہیں، اور آج یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود خدا کے کلام میں سے اس کی کیا قدر کرتے ہیں؟ تو کیا ہم سیاسی نہیں؟ کیا ہم یہودا نہیں، اس کے سودے نہیں کر رہے؟ کیا ہم اس کے کلام سے روگردانی نہیں کر رہے؟ پھر لکھے ہے یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں اسی بات کو کہ ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل پہلا باب 29ویں آیت میں لکھا، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، کسی ایک انسان کا نہیں۔
ایک قوم کا نہیں، ہر وہ شخص جو اس پر ایمان لے آتا ہے، کہ وہ کسی قبیلے کا ہو، کسی امت کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی ملک کا ہو، ان سب کے لیے اس نے اپنے اوپر گناہ اٹھا لیا۔ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے گا۔ پھر بھی دنیا نہ قدر کرے تو یوسیٰ کی معرفت جو گلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ آج سے اپنے دل و دماغ میں سوچئے کہ ہم اس کی کیا قدر کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ستایا گیا۔ آپ کو بھیجا ستایا جائے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں کہ جی میرا کیا قصور، میں نے کیا کیا؟ تو ہم نے اس کی قدر نہیں جانی جس کو ہماری خاطر ستایا گیا۔ عبرانیوں کا خط 12ویں باب کی دوسری آیت سنیے کیا لکھا ہے۔ عبرانیوں کا خط 12واں باب اور اس کی دوسری آیت میں خدا ان کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے۔ ایک یہاں بات میری سن لیجیے، یہ جو ہم پلپٹوں پہ اسٹیج توڑنے کو آ جاتے ہیں نا کہ جی ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم کدھر سے آ گیا؟ کلام مقدس کہتا ہے تم میں جو نیت اور ارادہ پیدا کرتا ہے وہ خدا۔ ہم تو اپنے طور سے نیت اور ارادہ بھی نہیں کر سکتے، تو یہاں لکھے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے۔ ایمان کو کامل ہونے تک وہی پہنچاتا، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ اتنا مارا پیٹا گیا، اتنا دکھ دیا گیا، کوڑے لگے ہوں، پیشیاں بھگتی ہوں، صلیب پر لٹکا کر ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوک دیے گئے ہوں، مذاق اڑایا جا رہا ہو، سر پہ کانٹوں کا تاج ہو، وہ تو نہیں پرواہ کرتا۔ کیوں؟ کہ اس کے سامنے وہ شرمندگی نہیں ہے جو وہ اٹھا رہا ہے، بلکہ مجھ گنونے کی خوشی ہے کہ یہ ایمان لا کر بچ جائے۔ اس کے سامنے تو یہ خوشی ہے، پھر بھی ہم اس کی کوئی قدر نہیں جانتے۔ جس نے ہماری خاطر سب کچھ برداشت کیا، وہ خوشی جو اس کے سامنے تھی کہ کس طرح سے لوگ ایمان لا کر بچ جائیں گے۔ یوشع کی کتاب کا 53واں باب ہم پڑھ رہے تھے، 52ویں باب کی 14ویں آیت صرف آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جہاں اس کے تمام دکھوں کو میں سمجھتا ہوں کہ چند الفاظ میں بیان کر دیا گیا۔ سنیے ذرا کیا کہتا ہے خدا کا بندہ۔ 14ویں آیت میں لکھے، جس طرح بہتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے۔ اگلے الفاظ سنیے کیا لکھے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا۔ اس سے بڑی سزا اور کیا، اس سے بڑا دکھ اور کیا، اس سے بڑی کچلا جانا کیا ہو سکتا کہ اس کا جسم، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا۔ کمال ہے محبت، خداوند تیرا شکر ہو تیری محبت کا۔ عزیز بھائی اور عزیز بھائی، اسی طرح عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب کی جو ہم نے دوسری آیت پڑھی تھی، 13ویں باب کی 12ویں آیت میں بھی کلام مقدس یوں بتاتا ہے،
عبرانیوں کا خط اس کا 13واں باب اور 12ویں آیت میں خدا کا کلام یہ بتاتا ہے۔ اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اپنی امت کو پاک کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، ہماری بد کرداری دھونے کے لیے، ہمارے گناہ دھونے کے لیے اپنے خون سے پاک کیا، اور پھر بھی ہم اس کی کچھ قدر نہ جانیں، پھر سوچنے کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، آخری بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آج اپنے اندر سوچیں، سنجیدگی سے سوچیں کہ ہم نے اس کی کیا قدر کی، کہ آج بھی میرے لیے، آپ کے لیے، میرے خاندان، آپ کے خاندان کے لیے کیا خداوند یہی کہے گا کہ ہم نے اس کی کچھ قدر نہیں جانی؟ اگر آج تک ہم نے ایسا نہیں کیا، آج خداوند موقع دیتا ہے، آج خداوند دعوت دے رہا کہ اس کے بیٹے کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اس پر ایمان لے آئیں اور اس کی قدر کرنا سیکھیں، کیونکہ اس سے زیادہ محبت رکھنے والا ہمارے لیے ہے کوئی۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 10واں باب، اپنی جان موت کے لیے انڈیل سے زیادہ کوئی کیا کر سکے؟ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 10واں باب 11ویں اور 18ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ 10ویں باب کی 11ویں اور 18ویں آیت میں لکھے، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے، کوئی اور ہے ایسا کر سکے؟ پھر 18ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں بیان کرتا ہے، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں۔ ہاتھ میں وقت کی کیا ضرورت ہے کہ اس کے جان لے لے یا اسے مصلوب کر دے یا اسے مار دے؟ دنیا کی کیا ضرورت ہے کہ اسے مار دے؟ لیکن سنیے اس نے کیا کہا، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ کس کی خاطر اپنی رضامندی سے جان دے رہے؟ کس کی خاطر اپنی رضامندی سے دکھ اٹھا رہے؟ کس کی خاطر اپنی رضامندی سے مصلوب ہو رہا؟ ہمارے کاش ہم اس کی قدر کریں، کاش ہم جان لیں اور تو کوئی نجات دہندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کوئی یہ سارا کچھ کرے گا اسے سامنے تو لاؤ، کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ ایک ہی نام ہے جس سے ہم نجات پا سکتے ہیں، اور اس کی وجوہات آپ کے سامنے کہ کیوں وہی نجات دہندہ۔ فلپیوں کا خط 2 باب کی 18ویں آیت میں رسول یہ بتاتا ہے، میں نے پہلے ذکر کیا تھوڑا سا کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ چھٹی آیت سے پڑھتا ہوں، ویسے میرا مقصد 8ویں آیت ہے لیکن چھٹی آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ یسوع مسیح سے نمونہ پالو۔ یہ جو آج خدا بنے بیٹھے ہو نا کہ جی ابھی ہم دعا کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یسوع مسیح سے نمونہ پالو۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہم خادم بنتے ہیں، ہم ایلڈر بنتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے خادم ہیں۔ وہ جو ہمارا نمونہ ہے، عظیم خادم، دکھ اٹھانے والا خادم، وہ تو اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے اور ہم گھمنڈ اور فخر سے بھر جاتے ہیں خادم بن کر۔
ٹھیک ہے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت کا رہا۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، اگر آج تک آپ نے اس کی کچھ قدر نہیں، اپنے آپ میں جان سنجیدگی سے سوچیں کہ باپ نے ہماری خاطر کیا کیا، بیٹے نے ہماری خاطر کیا کچھ برداشت کیا۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں فضل بخش دے کہ ہم اپنے پورے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل کے ساتھ اس سے محبت کرنا سیکھیں، اس کی قدر کرنا سیکھیں۔ قدر یہی ہے کہ اس کی مرضی کے تابع ہو جائیں، اپنی زندگی اور اپنی مرضی اس کے تابع کریں۔ خدا ہم سب کو ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے۔ ہم دعا مانگتے ہیں۔ خدا مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے کو اس وقت اس دنیا میں بھیجا جب ہم گنہگار تھے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی خوبی نہیں، کوئی صفت نہیں، بلکہ یہ تو تیری مہربانی ہوئی کہ تو اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے۔ تیرے فضل کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، جس نے ہماری خاطر ہر طرح کا دکھ برداشت کیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، صلیبی موت گوارا کی۔ بخش دے کہ اس کی قدر کرنا سیکھیں، اور آج تک اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو آج تیری آواز کو سن کر آج ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو تیری پاک مرضی کے تابع کریں، اور یسوع مسیح کو پہچاننا سیکھیں، اس کی قدر کرنا سیکھیں، کلام پر عمل کرنے کا فضل بخش دے، اور بہت سے لوگ اس کے وسیلے سے یسوع مسیح کی آج سے قدر کرنا سیکھیں۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، سلام بخش دے۔